जोगी रह गई तेरे जोगी, तेरे प्यार मैनू कर दिता रोगी वे मैं रह गई तेरे जोगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, होस्ट मलका पीरजादा चैनल अंजाम टीवी के साथ। नाजरीन, आज जिस मुनफरिद शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रही हूँ वो हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम है और बहुत जानी पहचानी शख्सियत हैं। मुनफरिद इसलिए कह रही हूँ कि एक नहीं, उनमें दो क्वालिटी हैं, वो आपको आगे पता चलेगा। पर्दा स्क्रीन से लेकर हया के पर्दे तक सफर करने वाली हमारी बहुत प्यारी लेजेंड अदाकारा सुनीता खान। चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकात। सुनीता जी, वेलकम अंजाम टीवी के सेट पर। हम आपको खुशामदीद कहती हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आपकी, अपनी आवाम की, पूरी आपकी टीम की शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया। अच्छा सुनीता जी, मुझे ये बताइए, पहले आप साफी बनी, जी क्यों बनी, ये आपने बताना है। आपने बहुत प्यारा सवाल किया और सवाल ऐसा किया है कि मुझे शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। जी बताइए। मैं बचपन से, मेरे अंदर एक शौक था, यानी कि फिल्म स्टार का होता है ना कि जी शायद एक्टिंग का शौक था या शायद डायरेक्शन का शौक था या मशहूर होने का शौक था। मशहूर होने का था लेकिन ज़रा सा कुछ और। मुझे बचपन से एक शौक था कि मैं कुछ लिखूं। अच्छा। मैं स्टोरीज लिखना चाहती थी। यानी कि एक शौक जो मशहूर होने का था वो ये था कि वो मेरा ओरिजिनल नेम अनीला है, तो कोई कहे कि मैं इतना लिखूं कि कहीं वो अनीला जा रही है। अच्छा। वो वही शौक मुझे जो है वो सहाफ़त की तरफ ले आया और मशरिक में मैंने एज ए फ्रीलांसर जर्नलिस्ट मैंने काफ़ी साल काम किया। अच्छा, फिर अदाकारा कैसे बन गई आप? जी मैं इसी तरह इंटरव्यूज़ करने ज़ियाउल हक साहब के दौर में नेशनलाइज हुई थी फिल्म इंडस्ट्री, तो मैं तमाम जो है मशरिक की तरफ से मैं तमाम जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स और आर्टिस्ट हैं उनसे मैं कमेंट्स लेने गई थी। अच्छा। कि आप मतलब कैसा आपको लोगों को ये उनका अमल लगा है। तो मैं ज़फ़र शबाब साहब के ऑफिस गई थी। अच्छा। उनका इंटरव्यू लेने, तो वहाँ पे अयाज नाइक भी थे और ज़फ़र शबाब साहब थे, तो उन्होंने मुझे फ़िल्म की ऑफ़र की थी। अच्छा। तो मैंने जैसे सुना हुआ था ना भाई ना, फिल्म इंडस्ट्री के लोग तो बड़े अजीब होते हैं, बड़े बोल्ड होते हैं और अच्छी इंडस्ट्री नहीं है, अच्छी रेपुटेशन नहीं है उसकी माशरे में। तो उन्होंने ज़फ़र शबाब साहब ने, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने एक बात कही, कहते हैं कि जी भाभी शबनम मैरिड हैं, ज़ेबा बेगम मैरिड हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री में जो है वो हैं और बहुत ही इज्जत, उनको भाभी भाभी कहा जाता है, बहुत इज्जत दी जाती है। तो आप 2 दिन से यहाँ आ रही हैं तो आपने कोई बुराई देखी? मैंने कहा जी कुछ भी नहीं। कहते हैं जो खुद अंदर से बुरे लोग होते हैं उनको हर चीज़ ही बुरी लगती है, अंदर से अच्छे पॉजिटिव लोग होते हैं उनको हर चीज़ पॉजिटिव लगती है। तो उन्होंने फिर मुझे अपनी एक फिल्म में तेरे घर के सामने शबनम बेगम और जावेद शेख साहब उनका पेयर था, उनकी बेटी का किरदार मुझे दिया गया। पहली फिल्म आप? जी पहली फिल्म वो थी, लेकिन वो मैंने की नहीं। रंगीला साहब मेरे दादा होते हैं और पहले ही सीन में ना उन्होंने मेरे फेस पे जुगत की और मैं तो बिल्कुल फिल्में भी हम कोई साल में एक देखते थे। अच्छा। ऐसा घराना था, तो मुझे पता ही नहीं था कि ये क्या है। हालांकि उनकी तो हिट ये सीन होते थे कि जो किसी पे जुगत करें, कोई जुगत मारें किसी को, तो मैंने रोना शुरू कर दिया चलते सीन में, है कि क्या जे तुसी मैंने। अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, मुझे बड़ा समझाया। मैं कहा नहीं जी मैंने ऐसी एक्टिंग, ऐसा काम करना ही नहीं है, लो तेरा मुँह इंज है तो तू इंज है तो तू फलानी है। तो मैंने कहा मुझे नहीं ये करना। तो मैंने वो फिल्म छोड़ दी थी। फिर तो पहली फिल्म कौन सी है? जी मेरी पहली फिल्म थी ना होंगे जुदा। शमस चौधरी डायरेक्टर थे, फैसल रहमान और बाबरा शरीफ जो हीरो हीरोइन थे, सेकंड हीरोइन मैं होती। अच्छा। यानी कि मैं और बाबरा शरीफ साहिबा जो हैं हम पैरेलल एक हीरो की हीरोइन होती है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद फिर आपका ये फिल्मी सफर शुरू हो गया। तो सुनीता जी कितनी फिल्में की आपने? मैंने तकरीबन 100 से अबव मूवीज की हैं। तो इसमें किस किस जबानों में आपने काम किया? जी मैंने उर्दू में, पंजाबी में, पश्तो में। तो तीनों जबानों में सोलो हीरोइन रही है? जी जी मैं मेन हीरोइन ही मैंने सब में किया। जैसे मेरी पंजाबी की फिल्म है कोडेशा बाय रंगीला,
اس میں مین ہیروئن تھی. قیامت سے قیامت تک میں پیرلل ہیروئن تھی. تو اور اسی طرح بہت ساری پنجابی اردو فلم میں ندیم بیگ صاحب کے ساتھ کام کیا, سلطان راہی صاحب کے ساتھ کام کیا, آصف خان, مطلب تقریباً تمام آرٹسٹوں میں. محمد علی صاحب نہیں محمد علی صاحب اس وقت انڈسٹری چھوڑ گئے تھے. میں ندیم تقریباً صاحب کے ساتھ 85 میں آئی ہوں. اچھا 85 ندیم صاحب کے ساتھ. جی طاقت کا طوفان کی. اور جاوید شیخ صاحب. جاوید شیخ صاحب کے ساتھ ایک ڈرامہ میں نے پروڈیوس کیا تھا. اچھا ریمبو جان ریمبو کو فرسٹ ٹائم اسٹیج پہ میں نے اچھا انٹروڈیوس کروایا تھا. جی ماشاءاللہ اس وقت ان کی پہلی فلم ریلیز ہوئی تھی ریمبو. اچھا تو اس کے ساتھ ہی جو ریلیز کا ڈیٹ تھی اسی کے ساتھ جو ہے نا میں نے اسٹیج پلے کروایا تھا. اور لیکن اسٹیج پلے کیے بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ, اتنے زیادہ بھی نہیں لیکن مطلب کافی تعداد میں کیے ہیں. تقریباً ہر آرٹسٹ کے ساتھ کام کیا ہے. تو اسٹیج اور فلم میں کوئی فرق محسوس کیا آپ نے؟ بہت فرق ہے, بہت ہی فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کہ دیکھیے فلم میں تو اسکرپٹڈ چیز ہوتی ہے کہ آپ جو ہیں بولتے ہیں, کچھ ایکسپریشن رہ جائیں, دوبارہ ٹیک ہو جاتی ہے, 2 ٹیکیں 4 ٹیکیں 10 ٹیکیں, لیکن اسٹیج پہ فل بدی کہنا ہوتا ہے. اور مجھے مزہ اسٹیج کا ہے. اچھا جی تو پاکستان کے مختلف شہروں میں کام کیا ہوگا. جی مختلف شہروں میں. تو مزہ کس شہر میں آیا کہ جہاں کی پبلک بڑی زندہ دل ہو؟ اصل میں سبھی شہروں کی. میرا جو فرسٹ ٹائم اسٹیج میں نے کیا تھا وہ ملتان میں کیا تھا. اچھا ٹھیک ہے, محسن گیلانی اور نواز انجم کے ساتھ. تو مطلب بڑے نام یہی تھے. اب آئی ایم سوری جس کا میں نام نہیں لے سکوں, وہ تو ظاہر یاد نہیں ہے. جی ہاں جی. تو اس کے بعد پھر میں نے تقریباً مختلف شہروں میں, فیصل آباد میں کیا, کراچی میں کیا. تو آڈینس میں فرق تو لگا ہوگا نا؟ ہاں جی, مطلب آڈینس جو ہے نا وہ, لیکن مجھے الحمدللہ بہت اچھا ریسپانس ملا. ویری گڈ, بہت اچھے. تو یہ جو ہے اسٹیج بھی کر لیا, فلم بھی کر لی, ٹی وی کوئی سیریل یا کوئی ٹی وی کا؟ جی سال ہو گئے نے پر ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਹਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ. ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ. جی نہیں, ٹی وی جس وقت پرائیویٹ پروڈکشن سٹارٹ ہو رہی تھی تو نصرت ٹھاکر صاحب کا میں نے پلے کیا تھا, جس میں میں ہیروئن ہوتی ہوں اور ولید اقبال, علامہ اقبال کے جو پوتے ہیں, اچھا ولید اقبال جو ہیں وہ میرے ہیرو تھے. اچھا. اور میرے بیٹے نے ہمارے بیٹے کا رول کیا تھا. وہ ایک فوجی ہوتے ہیں اور آرمی آفیسر ہوتے ہیں, اور ان کی جنگ میں ٹانگ کٹ جاتی ہے. اس کے بعد بڑی خوبصورت سٹوری تھی, لیکن آئی تھنک وہ ریلیز نہیں ہوا تھا. ریلیز نہیں ہوا؟ جی وہ بس پرائیویٹ پروڈکشنز کے لیے اس وقت بالکل نیو اسٹارٹ ہو رہی تھی پرائیویٹ پروڈکشنز. جی جی. تو اس لیے اس کا کیا بنا, مجھے مصروفیت اتنی تھی کہ اس کے بعد ہم نے پتہ ہی نہیں کیا. جی جی. اچھا, یہ تو آپ کا ایک بہت بڑا اسکور ہے فلم کے معاملے میں. جی جی. پھر آپ باپ پردہ ہو گئی, یہ کیا وجہ بنی؟ یہ میں تقریباً ہر انٹرویو میں بتا چکی ہوں. ہوا یہ کہ میں ایک ذہنی طور پر ایک ایسی خاتون ہوں کہ میں سمجھتی تھی کہ جی اس طرح سب کے سامنے ڈانس کرنا, ناچنا, گانا, پرفارم کرنا یہ عورت کی عزت نہیں ہے, عورت کی تذلیل ہے. اس میں کیسے محسوس ہوا؟ اکیلے میں بیٹھے ہوئے کسی نے احساس دلایا, یا ویسے ایک ہوتا ہے نا انسان بیٹھا ہوتا ہے, ایک دم خیال آتا ہے, آگے پیچھے سوچتا ہے, دیکھتا ہے, تو پھر کہتا نہیں یہ جو میں کر رہا ہوں یہ اچھا نہیں ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے, یا کسی نے احساس دلایا ہو؟ جی ملکہ جی, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے بزنس پوائنٹ آف ویو سے تو ضرور فلم انڈسٹری کو اپنایا, بزنس پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ کام بھی کر رہی ہوں, وہ کام بھی کر رہی ہوں, تو چلیں ٹھیک ہے, یہ بھی انکم کا بھی ذریعہ ہے. اور پھر اس میں اپنے جو ہے ایکٹنگ ہر چیز, مطلب میں نے جسے بتایا کہ رائٹنگ کا شوق تھا, تو مجھے یہ شوق لے کر آیا تھا انڈسٹری میں. تو لیکن اس کے بعد خاص طور پہ پاکستان فلم انڈسٹری میں کہ معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا. لیکن اس کے باوجود میں ایک ایسی عورت ہونے کے ناطے, عورت ہونے کی وجہ سے میں عورت کا یہ مقام مجھے پسند نہیں. اچھا ٹھیک ہو, بس وہ پریشانی میں کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا, تو میں اس فیلڈ میں آ گئی. ظاہر ہے ایسے ہی. لیکن میں ذاتی طور پر اس چیز کو ناپسند کرتی ہوں کہ عورت جتنے سات پردوں میں ہو اتنی خوبصورت لگتی ہے.
عورت کا مقام بھی یہی ہے. اچھا جی تو کتنے سال ہو گئے انڈسٹری کو چھوڑے ہوئے؟ مجھے تقریباً آج 2025 ہے تو مجھے 24 سال ہو گئی. ماشاء اللہ 24 سال بڑی بات ہے. تو جب آپ نے انڈسٹری چھوڑی تو آپ کو پچھتاوا نہیں ہوا کہ میں نے انڈسٹری چھوڑ دی، اتنا عروج چھوڑ دیا، اتنا سارا کچھ؟ ملکہ جی جب میں نے فلم انڈسٹری چھوڑی ہے تو اس وقت ڈسٹریبیوشن میں ایک ہی نام بکتا تھا، سنیتا خان کا. ٹھیک ہے، اس وقت میرے دل اور ذہن میں ایک ایسی چیز آئی، وہ میں آگے جا کے شیئر کرتی ہوں. میں نے انڈسٹری چھوڑ دی اور اب یقین مانے 2-3 سال تو مجھے یقین نہیں آیا کہ میں بھی اپنی نیند سو سکتی ہوں. میں بھی مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے چھڑا دی. مجھے کیسے ہوتا نا، ایک فائنینشیل سسٹم بھی آپ کا بن گیا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی کاروبار نہ ہو، کچھ نہ ہو تو آپ کیا کریں گے، کیسے کریں گے. یہ خصوصی اللہ کی رحمت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میں دین جو ہے بے طلب کو نہیں دیتا. اور میرے دل میں ایک ہی طلب تھی کہ یا اللہ، میرا دل بھی تڑپتا تھا اور میں یہی کہتی تھی کہ یہ عورت کا مقام نہیں ہے جس میں میں کھڑی ہوں. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے وہ مقام دے کہ میرے محرم میرے سر پر ہوں. یعنی کہ آج کی خاتون جو کہتی ہے کہ اوہ ہو میں تو مادر پدر آزاد ہوں، میری مرضی چلے، اپنے حساب سے میں کاروبار کروں، اپنی مرضی سے خرچ کروں، اپنی مرضی سے سوؤں، اپنی مرضی سے اٹھوں. لیکن عورت کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ چند محرموں کے سائے میں رہے. واہ واہ، بڑی خوبصورت بات کری ہے. تو وہ چیز میں اللہ سے ہر نماز میں ہر چیز میں مانگتی تھی کہ جب میں بہت عروج ہی آتا گیا. میں وہی کہہ رہی تھی جی سنیتا جی، اتنا عروج چھوڑ کے آپ آئی ہیں، آپ نے کہا کہ ظاہر ہے میری انکم سورس آف جی بالکل اور کوئی تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، جب آپ نے اللہ کی راہ پہ چھوڑ دیا تو آپ کو پچھتاوا تو نہیں ہوا کہ اب میں کیا کروں گی، کیسے سروائیو کروں گی؟ اللہ اکبر. آپ یقین کریں کہ میں آپ کو پوری عوام کے سامنے میں ایک بات بتا رہی ہوں کہ ہم فوت ہوں گے، اس دنیا سے جائیں گے تو جنت دیکھیں گے. لیکن میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے میں نے دنیا میں جنت دیکھی ہے. کہ ایک آدھے کپڑے پہن کر ناچنے والی لڑکی ممبر رسول پر بیٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کر رہی ہے، اللہ کا تعارف کروا رہی ہے. بتائیں اس سے بڑی نعمت جنت میں کیا ہوگی. یہ سب سے پہلے تو ملکہ جی جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، اس کو یہ نعمت ملتی ہے. بالکل. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ نہیں میری کون سی ادا پسند آئی کہ میرا رونا، میرا پچھتانا، میری یہ چیزیں شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اچھی لگی ہیں. مطلب دین کی طلب تھی میرے اندر. تو کہ وہی بات جو بالکل شروع میں نے کہی کہ عورت کا یہ موقع، یہ ابھی تو میں عورت کی بات کر رہی ہوں، ابھی تو مسلمان عورت کی بات نہیں کی. ابھی وہ ڈسکس کرتے ہیں. ناظرین لیتی ہوں ایک چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جوائن کرتے ہیں سنیتا خان صاحبہ کو. جی سنیتا جی، مجھے یہ بتائیے کہ انڈسٹری چھوڑ کے آپ کو پچھتاوا تو نہیں ہوا؟ ملکہ جی میں اس کی ایک مثال اس طرح سے دیتی ہوں کہ ایک طرف آپ بھنگی کا کام کر رہے ہیں، جی دوسری طرف آپ کو بادشاہت مل جائے، تو آپ بتائیں کہ بھنگی کا کام چھوڑ کے بادشاہت جس سے ملے، اللہ کی محبت، اللہ کی رضا ملے، تو اس کے سامنے ہر چیز ہیچ ہے. میں آپ کو ایک بہت بڑی مثال میں جو اکثر بیٹھ کے سوچتی بھی ہوں کہ ایک بالکل آدھے کپڑے پہن کر رجھانے والی ہیروئن، ڈانس کرنے والی ہیروئن اور ہاٹ ہیروئن جس کا نام تھا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ زندگی ملے کہ میں ممبر رسول پر بیٹھ کر اللہ اور رسول کی بات کرتی ہوں. تو آپ بتائیں کہ اس سے خوبصورت جنت میں اس سے بڑھ کے کیا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے اور شکر گزار ہوں کہ ساری عمر بھی میں، جتنی بھی میری عمر ہے، میں سجدے سے سر نہ اٹھاؤں تو تب بھی کم ہے کہ اللہ نے جو رحمت مجھ پہ کی ہے. اچھا، جب انڈسٹری چھوڑ دی، آپ کا تو یہ کاروبار تھا، سارا کچھ تھا، تو پھر آپ کو مشکلات کا سامنا ہوا کہ نہیں؟ دنیاوی مشکلات کی بات کریں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب میں نے فلم انڈسٹری چھوڑی اس وقت میں نے اور فلموں کے ساتھ ساتھ میں نے جو ایز اے ایکٹریس میں نے فلمیں کر رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ میں نے 2 پروڈکشنز شروع کی ہوئی تھی، 2 فلمیں شروع کی ہوئی تھی. تو
میں نے کن کن لوگوں کو چیک کاٹ کے دیے ہوئے تھے مجھے یاد نہیں. گھر میں کچھ پیسے تھے جب میں نے انڈسٹری چھوڑ دی, توبہ کر لی, تو گھر میں کچھ جو بھی پیسے الماری میں ہوتے ہیں وہ میں نے خرچ کیے. اس کے بعد مجھے پیسوں کی ضرورت پڑی تو میں بینک گئی, تو ملکہ جی اب یقین مانیے گا کہ 3,000 روپے میرے بینک میں تھے, اور ذمہ داریاں ہر چیز ویسے ہی کھڑی. ایک مرتبہ یوں میں ہلی ہے کیا ہوگا, پھر میں نے کہا جو منظور خدا ہوگا. مطلب اللہ کے لیے چھوڑا تو اللہ جانے اور معاملات جانے میرے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ, ہاں مشکلات تو تھوڑی سی اس طرح بھی آئیں. یعنی کہ جب آپ نے انڈسٹری چھوڑ دی پھر بھی آپ کو آفریں ہوتی تھیں؟ جی, کہ آپ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ حالات اتنے مطلب کہ بظاہر فائنینشلی اتنی تنگی ہو گئی کہ میرے گھر کی فریج اس کا کمپریسر جل گیا, اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں کمپریسر جو ہے نا اس کا ڈلوا سکوں. تو اب یقین مانیے کہ مجھے فخر ہے, مجھے وہ دن یاد آتے ہیں کہ جب میں جون جولائی میں یوں نلکا کھولتی تھی گھر کا اور وہ گرم گرم پانی پیتی تھی. اب یقین کریں وہ ایمان کی حلاوت, اب یقین مانیے کہ وہ ایمان کی حلاوت مجھے دوبارہ نصیب نہیں ہوئی. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے لیے کچھ قربان کر کے تو دیکھ, دیکھ میں کتنا کچھ عطا کرتا ہوں. اللہ کہتا میری راہ پہ چل کے تو دیکھ میں کیا کرتا ہوں. اللہ اکبر, وہ خوبصورتی مجھے آج تک نہیں بھول رہی. اور اس دوران آپ یقین مانیے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ 1-2 دن, کیونکہ یہ وقت گزر چکا ہوا ہے. حدیث پاک کے مفہوم ہے کہ آپ اپنا فاقہ اگر کسی پر ظاہر نہ کریں تو میں آپ کو 1 سال کی بغیر محنت کے رزق عطا کروں گا. کیونکہ وہ وقت گزر چکا ہے, اس لیے میں ذکر کر رہی ہوں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ میں 2 دن سے فاقے میں تھی. اچھا. تو ٹیبل پر ایک ہمارے پروڈیوسر عزیز جہانگیری صاحب, انہوں نے دبئی میں شو کروانا تھا, تو میری ٹیبل پر 1 لاکھ روپیہ رکھا کہ آپ جنہیں اگر آپ نے انڈسٹری چھوڑ دی, آپ ڈانس نہ کریں, یہ نہ کریں, آپ صرف پرفارم کریں, آ کے پبلک سے باتیں کریں, کیونکہ آپ کا نام پوسٹر پر ہوگا تو ہماری ٹکٹس بکیں گی. تو اور بھوکے پیٹ سے فاقے والے دنوں میں اللہ, میں کہتی ہوں کہ وہ مزہ نہیں میں بھول رہی کہ میں نے کہا نہیں کیا پیسے اٹھا لیجیے. کیا بات, مطلب میں کہتی ہوں سکت تو یعنی کہ اتنا ایمان پختہ ہو گیا. الحمدللہ تھا پہلے بھی تھا مگر اس وقت بھی اتنا پختہ رہا اس رب کی رحمت, ڈاواں ڈول نہیں ہوئی. اس رب کی رحمت مجھ پر. واہ واہ کیا بات ہے. تو وہ زندگی, یہ زندگی آپ کو کیسی لگتی؟ اس میں مطلب سکون محسوس ہوتا ہے یا اس میں ایک شہرت جو ہے نا ایسا نشہ ہے کہ وہ بندہ چھوڑتا نہیں, وہ نشہ چھوڑ کے تو آپ کیا محسوس کرتی ہیں اس نشے میں اور اس سکون میں؟ ظاہر ایک وہ مشہور پروٹوکول والی لائف ہوتی ہے, اور یہ ایک دم سادی کہ مجھے کوئی جانتا بھی نہیں, اب آئے میں مطلب مجھے کوئی جانتا بھی نہیں ہے, ایک عام سی عورت جس کو کہتے ہو بی بی پاسے ہو, مطلب یہ بات کرنی یہ بات کرنی. لیکن اس کی میں ایک مثال دوں, ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے, یعنی کہ اس وقت میں سٹار تھی اور اب ایک عام عورت ہوں, لیکن میں اب آپ کو ثابت کرتی ہوں کہ میں آج اس سے بڑی سٹار ہوں. کیسے؟ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب آپ زمین کے جس ٹکڑے پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ٹکڑا زمین کا آسمان والوں کے نزدیک چمکتا ستارہ بن جاتا ہے. تو آپ بتائیے کہ وہ سٹار سلور سکرین والی اچھی تھی یا یہ سٹار جس کو فرشتے دیکھ کر رش کر رہے ہیں؟ یہ تو میں بڑی سٹار ہوں نا. الحمدللہ اللہ نے پسند کیا, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے مرتے دم تک میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قائم رہوں, یہی میری کامیابی ہے اور یہی سپر سٹار. بہت خوب. سنیتا جی اتنی پیاری باتیں ہو رہی ہیں کہ دل کرتا آپ بولتے رہیں اور میں سنتی رہوں اور دیکھنے والے دیکھتے رہیں, مگر ایک ٹائم محدود ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آخر میں ناظرین کو کوئی خوبصورت سا پیغام اگر آپ دینا چاہیں تو. جی بالکل. بات یہ ہے کہ بڑا خوبصورت پیغام جو 1400 سال پہلے چلا کہ اللہ کے بن جائیں, اللہ سے دوستی کر لیں. میں جب بھی کسی پیار محبت والی شخصیت سے ملتی ہوں نا تو میں ان سے ایک ہی بات کہتی ہوں اور دعا دیتی ہوں,
اللہ کرے تمہیں اللہ سے محبت ہو جائے. واہ واہ. جب محبت ہو جاتی ہے پھر آپ کو دین سیکھنے کا بھی شوق ہوتا ہے, قرآن پاک سیکھنے کا بھی شوق ہوتا ہے, تمام مسائل سیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. تو ہم سب سے زیادہ اپنے پر اور پوری امت پر اس چیز کی فکر لے کر جائیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہو جائے, اور جب اس سے محبت ہو جاتی ہے دنیا کی ہر چیز سے نفرت ہو جاتی ہے. بہت شکریہ. بہت خوبصورت پیغام, بہت خوبصورت پیغام. سنیتا جی, آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اتنا قیمتی ٹائم ہمارے انجام ٹی وی کے لیے نکالا. ناظرین, اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.